अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लबीना, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चे भी और हमें सुनने वाले सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी लबीना, उम्मीद है कि आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ बच्चों के अल-फज़ल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ वो पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। जी बिल्कुल लबीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं, और वो अल-फज़ल की वेबसाइट पर भी देख और पढ़ सकते हैं। लबीना, बच्चों के अल-फज़ल की वेबसाइट क्या है? alfazl.com/kids। शाबाश लबीना, बिल्कुल ठीक। तो लबीना बताएं कि पिछला शुमारा किस बारे में था? हमारे प्यारी ईद उल अज़हा के बारे में। जी बिल्कुल, हमने ईद उल अज़हा के बारे में पढ़ा था। और अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या याद रहा? ये कि कुर्बानी क्यों करनी चाहिए, और ये कि अलमिया को कुर्बानी का गोश्त नहीं चाहिए, बल्कि कुर्बानी की नियत का सवाब मिलता है। जी बिल्कुल लबीना, और हमें कुर्बानी करके ज़रूरतमंद लोगों को याद रखना चाहिए। अम्मा, इस दफ़ा बच्चों का फजल किस चीज़ के बारे में है? जी लबीना, हम सबके कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। हदीस में भी आया है कि अपने बच्चों के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाम रखो, लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बिला वजह नाम को बिगाड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात से मना फरमाया है कि किसी के चिढ़ के नाम ना रखे जाएं और बुरे नाम से किसी को बुली ना किया जाए। तो आज का शुमारा इसी बारे में है कि नाम बिगाड़ना बुरी आदत है। जी, मेरे क्लास में भी एक बच्चा है जो हर वक्त मुझे लाबोना लाबोना कहता था, और फिर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो मैं बस उसको इग्नोर करती थी। इसलिए अलमिया ने फरमाया है कि जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो गलत काम करने वाला को गंदा जवाब नहीं देना होता। जी, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना होता। बहुत अच्छी बात है लबीना। ये देखा, आपको कितना बुरा लगा जब कोई आपका नाम बिगाड़ा और आपके गलत तरीके से आपको बुला रहा है। इसीलिए इस्लाम ने हमें ऐसी बुरी हरकत करने से मना फरमाया है। इसीलिए हमारे आज के फजल का मौजू भी यही है कि नाम बिगाड़ना बुरी आदत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आज के शुमारे में इस हवाले से क्या शामिल है। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में दादी जान ने सुनाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कहानी। गुलदस्ता मालूमात में है मालूमात का ख़जाना। ज़हनी आजमाइश में है रास्ता तलाश करें, और पहेलियाँ, कसौटी और सवाल नामा। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। चलें आज का शुमारा शुरू करते हैं। आज इतवार 30 जून 2024 है और ये अल-फज़ल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर 14 है। 14 यानी 14। जी हाँ, 14। आज का शुमारा चूँकि नाम से मुतल्लिक है, इसलिए आज का सवाल भी इसी हवाले से है कि क्या आपको मालूम है कि आपके नाम का मतलब क्या है? जी लबीना, आप बताएं सवाल का जवाब। मुझे सिर्फ थोड़ा सा आता है कि मेरा नाम का मतलब है वाइट एज मिल्क। जी बिल्कुल, लबीना का मतलब है दूध की तरह सफ़ेद। असल में ये नाम लुबना है। इसका इस्म तस्खीर लुबैना है, जिसे लबीना भी कह लिया जाता है। मुल्क शाम के पहाड़ों में पाया जाने वाला दरख्त जिससे दूध जैसा सफ़ेद गूंद निकलता है, इसे लुबना कहते हैं। इसी की मुनासबत से प्यारी प्यारी बच्चियों को लुबना या लुबैना कहा जाता है। लुबैना एक इब्तदाई सहाबिया का नाम है जो कुरैश की ग़ुलाम थी और कुफ़ार ने इन पर बहुत जुल्म किए थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें ख़रीद कर आज़ाद करवाया था। चले जी, ये तो था लबीना के नाम का मतलब। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लबीना, अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले क्या आता है? अल्लाह मियाँ का ख़त है जो मेरे नाम आया। जी, सबसे पहले आता है अल्लाह मियाँ का ख़त। और अल्लाह मियाँ का ख़त किसे कहते हैं लबीना? कुरान मजीद को। जी, कुरान करीम को। और कुरान करीम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह। जी, आऊज़ु बिल्लाह पहले और फिर बिस्मिल्लाह। चलें अब हम शुरू करते हैं। अल्लाह मियाँ का ख़त।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ ترجمہ ہے اس کا کہ اے مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے اسے حقیر سمجھ کر ہنسی مذاق نہ کیا کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور نہ کسی قوم کی عورتیں دوسری قوم کی عورتوں کو حقیر سمجھ کر ان سے ہنسی ٹھٹا کیا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ دوسری قوم یا حالات والی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم ایک دوسرے پر تان کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد اطاعت سے نکل جانا ایک بہت ہی برے نام کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی فاسق کا، اور جو بھی توبہ نہ کرے وہ ظالم ہوگا۔ چلیں سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حقیر کہتے ہیں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور ہنسی ٹھٹھا ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ اور اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے لبینہ، کہ اپنے سے کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قوم، مذہب یا فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں، نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس سے بہتر ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کو بلائیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے بلائیں، اور آپ کے الفاظ اور انداز میں کبھی بھی کسی کے لیے حقارت نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ جی مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے۔ شاباش لبینہ، بالکل ٹھیک۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لبینہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، شاباش۔ چلیں اب حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مسلمان کی سب سے اہم نشانی کیا ہے، یہی کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چلیں جی، یہ تو تھی ہماری حدیث۔ لبینہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیں اب پڑھتے ہیں آگے، اور اب لبینہ ہمیں بتائے گی کہ اس کے بعد کیا آتا ہے۔ کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور لبینہ ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ٹائٹل کیا ہیں؟ جی مجھے پتا ہے، مسیح موعود اور مہدی موعود۔ جی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مسیح موعود بھی تھے اور مہدی موعود بھی۔
चलें फिर हम पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कोई चिढ़ की बात मुंह पर ना लावे कि जिससे दुख पहुँचे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जमात वाले आपस में एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें या एक दूसरे पर गरूर करें या नज़र इस्तख़फ़ाफ़ से देखें। खुदा जानता है कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है। ये एक किस्म की तहकीर है जिसके अंदर हकारत है। डर है कि ये हकारत बीज की तरह बढ़े और उसकी हलाकत का बायस हो जावे। बाज़ आदमी बड़ों को मिलकर बड़े अदब से पेश आते हैं, लेकिन बड़ा वो है जो मिस्कीन की बात को मिस्कीनी से सुने, उसकी दिल जोई करे, उसकी बात की इज़्ज़त करे। कोई चिढ़ की बात मुँह पर ना लावे कि जिससे दुख पहुँचे। खुदा ताला फरमाता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाबी बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बादल ईमानी व मल्लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यानी तुम एक दूसरे का चिढ़ के नाम न लो, ये फ़ेल फुस्साक़ो फुज्जार का है। जो शख्स किसी को चिढ़ाता है वो ना मरेगा जब तक वो खुद इसी तरह मुब्तला ना होगा। अपने भाइयों को हकीर ना समझो। मलफूज़ात जिल्द अव्वल सफ़ा 36 एडिशन 1984। लबीना, अब इसमें ये बात समझने की है कि हमने तो ये बिल्कुल देखना ही नहीं है कि कौन अमीर है या गरीब है। हमने तो बस ये देखना है कि सब लोग अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि उनसे अच्छा सलूक किया जाए, और हमने यही करना है क्योंकि हमने तो हमेशा अल्लाह मियाँ की बात ही माननी है। जी बिल्कुल अम्मा, हमें हमेशा अल्लाह मियाँ की ही बात माननी होती है और शैतान की कभी भी नहीं बात माननी। बिल्कुल ठीक कहा लबीना आपने। चलें फिर अब हम देखते हैं कि इसके बाद बच्चों के फजल में क्या है। इसके बाद आता है प्यारे हुजूर की प्यारी बातें। जी बिल्कुल, प्यारे हुजूर अय्यदुल्लाह ताला की प्यारी बातें। और हमारे प्यारे हुजूर कौन है? हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब अय्यदुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़। जी बिल्कुल। चलें अब हम पढ़ते हैं फिर प्यारे हुजूर अय्यदुल्लाह ताला की प्यारी बातें। एक खूबसूरत मुआशरे के लिए एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हज़रत खलीफातुल मसीहिल खामिस अय्यदुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक खूबसूरत मुआशरे के लिए एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसलिए फरमाया वला तलमिज़ू अंफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाबी। सूरतुल हुजरात आयत 12। तुम एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। अब ये सिर्फ तान ही तलमिज़ू का मतलब नहीं है, इसके मायने वसी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तलमिज़ू, जैसा कि मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ मायने हैं, मसलन धक्के देना, किसी को मजबूर करना, मारना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना, गलत किस्म की तनकीद करना, किसी की कमज़ोरियाँ और कमियाँ तलाश करना, गलत किस्म की बातें किसी को कहना या किसी से इस तरह बात करना जो उसे बुरी लगे। इसी तरह तनाबज़ू बिल अलक़ाबी फरमाकर इस तरफ तवज्जो दिलाई कि बजाय इसके कि तुम किसी को ऐसे नामों से पुकारो जो उसे पसंद नहीं, हर एक से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आओ। खुतबा जुमा 12 अप्रैल 2013। देखें कितनी खूबसूरत और अहम बातें हैं जो हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, और अगर हम इन बातों पर अमल करने वाले होंगे तो एक खूबसूरत मुआशरा कायम होगा और उसमें रहने वाला हर शख्स खुश और पुरसकून होगा। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद आती है बच्चों की नज़्म। जी बिल्कुल, बच्चों की नज़्म, और ये नज़्म दुर समीन से है। लबीना, आप मुझे बताएं कि दुर समीन किन के मंजूम कलाम का मजमुआ है? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोएट्री का। ये आपके नाम से कंपाइल की गई है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलें अब हम नज़्म पढ़ते हैं। नज़्म का उन्वान है नाम क्या क्या गम मिल्लत में रखाया हमने, हर तरफ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने। मोरिदे कहर हुए आँख में अग़यार के हम, जब से इश्क उसका तहे दिल में बिठाया हमने। काफिरो मुल्हिदो दज्जाल हमें कहते हैं, नाम क्या क्या गम मिल्लत में रखाया हमने। गालियाँ सुन के दुआ देता हूँ इन लोगों को, रहम है जोश में और गैज़ घटाया हमने। तेरे मुँह की ही कसम मेरे प्यारे अहमद, तेरी खातिर से ये सब बार उठाया हमने। हम हुए खैर उमम तुझसे ही है खैर रसुल,
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام, مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی انہوں نے تلاش کیا, جتنا بھی ڈھونڈا, لیکن ان کو سچا مذہب صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ملا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ زندہ نشان صرف اسلام ہی دکھا سکتا ہے اور کسی مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ قوم کی ہمدردی میں جب حضور نے ان کی غلطیوں کو درست کرنا چاہا, ان کو آگاہ کرنا چاہا, تو انہوں نے حضور کو کیا کچھ نہیں کہا. کافر کہا, دجال کہا اور بہت سے برے برے ناموں سے پکارا. اور یہ صرف انہوں نے کیوں کہا حضور کو؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی حضور نے ان کے اتنے برے رویے کے جواب میں بھی پھر بھی ان کے حق میں دعا فرمائی. اور یہ سب تکالیف حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اٹھائیں. لبینہ, ہمیں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کے نام بھی لوگ بگاڑتے ہیں, لیکن انبیاء اس کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ گالیاں بھی دیں تو انبیاء ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہی نمونہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا ہے, اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. جی لبینہ, تو اچھی لگی آپ کو نظم؟ بہت اچھی لگی اماں. اور کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس نظم سے؟ مجھے سمجھ آیا کہ اگر کوئی بولنگ کر رہا ہے یا نام کو بگاڑ رہا ہے ان کو اگنور کرنا اور انسٹیڈ ان کے لیے وہ جیسے دعا کرنی ہے. جی بالکل, اگر کوئی بلی کرے یا نام بگاڑے تو ان کو اگنور کرنا ہے, ان سے لڑنا نہیں ہے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے. چلیں اب اسی صفحے پر ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں. کچھ تو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھ لیے تھے اور کچھ اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے سب سے پہلے نظر استخفاف, اور اس کا مطلب ہے حقارت کی نظر سے دیکھنا. اس کے بعد ہے حقارت, اس کا مطلب ہے ذلت, خواری, اہانت, سبکی. اس کے بعد ہے تحقیر, اس کا مطلب ہے ذلت, بے قدری, بے حرمتی. اس کے بعد فساق و فجار, اس کا مطلب ہے فاسق اور فاجر کی جمع, نافرمان اور ناپاک لوگ. تانے دینا. چلیں لبینہ, آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات. بالکل ٹھیک. اور لبینہ آپ بتائیں کہ یہ ہم کس سے سنیں؟ زینہ آپی اور ان کی پیاری امی جان سے. ٹھیک ہے, تو چلیں پھر ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے. جزاکم اللہ خیر. جی زینہ, آج کے سوال کا جواب بتائیں کہ آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے؟ ماما آپ بتا دیں پلیز. جی بیٹا, آپ کا نام عربی میں مکمل پڑھیں تو زینتن بنتا ہے, جسے زینہ بھی کہہ لیتے ہیں. اسے اردو میں زینت بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی بیوٹیفل یا گریس. یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے. جزاکم اللہ ماما. آسن الجزا. چلیں تو آپ پڑھتے ہیں. جی تو بچوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے زینہ وقف نو کارنر. جی, وقف نو کارنر. اس بار 15 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے. زینہ بتائیں 15 اور 16 کتنے ہوتے ہیں بھلا؟ 15 and 16. جی شاباش. تو چلیں پڑھتے ہیں. خدام الاحمدیہ اور لجنہ مائلہ کی تجنید میں شامل ہوں اور اپنے نگران کی مکمل اطاعت کریں. مجلس کے تمام پروگرامز میں شامل ہوں. باترجمہ پڑھیں پارہ 9 تا 12. باترجمہ حفظ کریں سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ. دعائیں یاد کریں. گزشتہ نصاب کی شامل دعاؤں کی دہرائی کریں. نظم یاد کریں قصیدہ یعنی یا آئینہ فیض اللہ کے 10 اشعار 21 تا 30. آداب میں گفتگو کے آداب کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ مطالعہ کریں 40 جواہر پارے از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے رسول کی پیاری باتیں از حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطالعہ سیرت ہمارا آقا از شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی. سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام از حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عملی تربیت میں ہے کہ کسی جسمانی کھیل کی عادت ڈالیں, مثلاً پیدل چلنا, جاگنگ, تیراکی وغیرہ. تیراکی کیا ہوتی ہے زینہ؟ سوئمنگ. بالکل.
گھریلو کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں. واقفات گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کی عملی تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، مثلاً گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ. زینا آپ بتائیں، آپ ان میں سے کون سے کام کرتی ہیں؟ میں ماما کے ساتھ صفائی کرتی ہوں. جی بالکل، آپ میری کافی مدد کرتی ہیں. تو اب بتائیں اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے زینا؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی ہیں جو پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری جمعہ کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی. کچھ قرآنی دعائیں تھیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں. اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. زینا، یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ ایک ایک کر کے یہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. پچھلی بار کون سی دعا تھی زینا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. جی بالکل، چلیں دیکھتے ہیں اگلی دعا کون سی ہے. یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پڑھنے کے لیے سیکھی تھی. زینا، آپ ہمیں یہ دعا پڑھ کے سنائیں. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جی شاباش، جزاک اللہ. اب آپ میرے ساتھ مل کے یہ دعا پڑھیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم. جی شاباش. تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے. بس تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما. یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. زینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا؟ When we get closer to شیطان. جی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور گناہ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اس دعا میں یہی ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا. اس لیے اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہماری گناہ بخش سکتی ہے اور وہی ہے جو رحم کرتی ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ تھی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، 40 احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں. خیر الزاد التقویٰ. آپ پڑھیں. خیر الزاد التقویٰ. جی، اس کا ترجمہ ہے سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے. تو زاد راہ یعنی پروویژن. آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ حج کے لیے فرماتا ہے کہ حج کے لیے ضروری سامان لے کر جاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ دنیاوی سامان کی تیاری کی طرف دھیان نہ جائے. اصل ضروری سامان تو تقویٰ ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے. تقویٰ کیا ہے زینا؟ مجھے نہیں پتہ. تقویٰ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی زندگی میں کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے تقویٰ کی کتنی تاکید کی ہے، بلکہ شروع میں تو یہی کہا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ہے ہدی للمتقین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے آپ میری بیٹی کو کیا سمجھ آئی ہے بھلا؟ ہمارے ایکشنز ایسے ہونے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ناراض نہ ہو. جی شاباش. ہمیں اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے اور دنیاوی چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی، ادب آداب میں اس بار کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں. تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں.
تو کسی کا نام نہ بگاڑ، اس کا کیا مطلب ہے زینب؟ To not make fun of someone's name. بالکل. تو کسی کا چڑ کے نام نہ لے، مطلب غصے سے یا غلط لہجے میں کسی کا نام نہ لے، کہ ہر کسی کو پیار اور عزت سے بلانا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تول پھر بول، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سوچیں اور پھر بات کریں. ٹھیک ہے. بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے. تو اچھی بات کہہ ورنہ خاموش رہ. تو لوگوں پر غلط الزام نہ لگا. الزام کیا ہوتا ہے زینب؟ مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کسی کو بلیم کرنا، ایکیوز کرنا کسی چیز پہ. تو جھوٹے الزام نہیں، کسی پہ غلط الزام نہیں لگانے چاہیے، رائٹ، بغیر کسی پروف کے. تو اپنے جانور کا نام کسی بڑی ہستی کے نام پر نہ رکھ. اسے سمجھ آئی گیا؟ جانور اینیمل ہوتا ہے نا، تو اپنے اینیمل کا کسی کوئی اصل جو کوئی پرسنالٹی ہے، ہستی، کوئی بڑی گریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، تو کسی انسان کے نام پر اپنے جانور کا نام نہیں رکھنا چاہیے، رائٹ. تو اجلاسات اور محافل میں خاموش بیٹھا کر. ٹھیک ہے. آپ جب اپنے ناشتہ کلاسز وغیرہ پہ جاتی ہیں تو خاموشی سے بیٹھنا ہوتا ہے نا، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں محفل کے. تو اپنے سے بڑے کے نام کے ساتھ بھائی یا صاحب، باجی یا صاحبہ لگا کر پکار. ٹھیک ہے. جو آپ کے ایلڈرز ہوتے ہیں، آپ سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو خالی نام لے کے نہیں بلکہ ساتھ باجی یا صاحب یا بھائی یا صاحبہ لگا کے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادب آداب میں ہمارے پاس ہیں گفتگو کے آداب. اس میں ہے کہ قرآنی حکم کے مطابق احسن رنگ میں کلام کیا کریں. ٹھیک ہے. قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے اور احسن رنگ میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح بات کرنی چاہیے. صاف اور سچی بات کریں. بات پیچ دار نہ ہو. پیچ دار ہوتا ہے کمپلیکس، کہ کمپلیکس کر کے بات نہ کریں. صاف اور سچی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوران گفتگو پرہیز کریں مبالغہ آرائی سے. مبالغہ آرائی ہوتی ہے بڑھا چڑھا کے بات کرنا. ٹھیک ہے. بیہودہ لچر اور فحش کلام سے، مطلب کہ امورل باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. غیبت سے. غیبت کیا ہے زینہ؟ بیک بائٹنگ. جی. تو غیبت کسی کے پیچھے کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے، رائٹ. غصے سے، بات بات پر قسم کھانے سے، سنی سنائی بات پھیلانے سے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی شعار کو اپنائیں، جیسے کہ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، انشاء اللہ. ٹھیک ہے. پتہ چلنا چاہیے نا ہمیں احمدی مسلمان ہیں، تو اپنی باتوں میں یہ والے اسلامی شعار کو اپنانا چاہیے. تو یہ تھا ادب آداب. زینہ آپ نے کیا سیکھا اس سیگمنٹ سے؟ نام بگاڑنا بری بات ہے. ہمیں اچھی اور صاف باتیں کرنی چاہیے اور کسی کے برے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل. ہر ایک کے بعد اچھی بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اچھی بات نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. اس کے بعد کیا آتا ہے زینب؟ گلدستہ معلومات. جی بالکل. چلیں دیکھتے ہیں کہ الفضل کے اس بار کے گلدستہ میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کیوں. پیارے بچوں، آج کا سوال ہے کہ تھرمامیٹر زبان کے نیچے کیوں رکھا جاتا ہے؟ پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بخار ہونے پر یا کسی اور سبب جسم کا درجہ حرارت جانچنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے، اور تھرمامیٹر کو زبان کے نیچے یا بغل میں رکھا جاتا ہے. بخار کیا ہوتا ہے زینب؟ فیور. اور درجہ حرارت؟ ٹیمپریچر. جی. تو باڈی ٹیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے ہم تھرمامیٹر کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا بغل میں رکھتے ہیں. تھرمامیٹر میں موجود پارا پھیل کر حرارت کی مقدار بتاتا ہے. اس میں مرکری ہوتا ہے نا، وہ جب ایکسپینڈ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کیا ٹیمپریچر ہے باڈی کا. چنانچہ تھرمامیٹر کا بلب یعنی تھرمامیٹر کا حساس حصہ کچھ دیر تک جسم کے کسی مناسب حصے کے ساتھ مس کیا جاتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تھرمامیٹر کا بلب کسی ایسے مقام پر رکھا جائے جو براہ راست خارجی فضا سے متاثر نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اس کو فلی سراؤنڈڈ ہونا چاہیے، اس پہ باہر کے جو ہوا ہوتی ہے اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. تھرمامیٹر کا بلب چاروں طرف سے جسم میں گھرا رہے تاکہ جسم کا حقیقی درجہ حرارت معلوم ہو سکے. بغل اس مقصد کے لیے اچھا مقام ہے. یہاں تھرمامیٹر پہ ضرب آنے اور ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے.
اس لیے بچوں کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اکثر ان کی بغل میں تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے۔ بالغ افراد یعنی ایڈلٹس میں تھرمامیٹر کا بلب زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ جلد نہایت حساس یعنی سینسٹیو ہوتی ہے۔ بلب چاروں طرف سے جلد میں ملفوف ہو جاتا ہے یعنی لپٹ جاتا ہے، جس سے بدن کا درست ترین درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھا اس سوال کا جواب۔ آج کل تو جدید قسم کے تھرمامیٹر بھی ایجاد ہو گئے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس قسم کے تھرمامیٹر دیکھے ہیں، آپ نے کس ٹائپ کے دیکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ زینب؟ جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں ان کے پاس فور ہیڈ والا ہے اور کان والا بھی ہے۔ فور ہیڈ تھرمامیٹرز بھی ہوتے ہیں اور ایئر تھرمامیٹرز بھی ہوتے ہیں، بالکل۔ اس کے بعد زینا ہے ایک ضرب المثل کی کہانی۔ اس کا ٹاپک ہے انگور کھٹے ہیں۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہیں پر کسی کا بس نہ چلے تو وہ کہے کہ میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، یا پھر خود کو اعلیٰ کردار ظاہر کرے کہ میں غلط قسم کے کام نہیں کرتا۔ یعنی جب آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا، کچھ چیز آپ کر نہیں سکتے، تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ اس ضرب المثل کی کہانی کچھ یوں ہے۔ کسی اونچی دیوار پر انگوروں کی بیل تھی اور اس پر انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ انگور کیا ہوتے ہیں؟ گریپس۔ جی۔ ایک لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا، انگور کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ قریب گئی، اس نے دیکھا کہ انگور کافی اونچے ہیں۔ اس نے بہت اچھل کود کی کہ کسی طریقے سے انگوروں تک پہنچ جائے، مگر انگور اونچے ہونے کی وجہ سے وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ آخر تھک گئی۔ جب بس نہ چلا تو یہ کہہ کر چل دی کہ یہ سب انگور تو کھٹے ہیں، انہیں کھانے سے کیا فائدہ۔ سمجھ آئیے؟ نہیں۔ لومڑی فاکس ہوتی ہے نا، تو وہ گزر رہی تھی، اسے انگور نظر آئے نا، اونچے ایک بیل پہ دیوار پہ تھے، تو اس نے کوشش کی، کافی اس نے جمپ کیا کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن جب وہ ریچ نہیں کر سکی، اس کو انگور نہیں مل سکے، تو وہاں سے یہ کہہ کے چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں۔ اس کے بس میں نہیں تھا نا، وہ کر نہیں سکی، تو اس نے پھر یہ بولا کہ انگور کھٹے ہیں۔ تو اس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا۔ اس کے بعد ہے اردو محاورے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ اس کا مطلب ہے کہ لیاقت اور قابلیت کے آثار پہلے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ لیاقت قابلیت ہوتا ہے کہ اسمارٹنیس، آپ کتنے قابل ہیں، ابیلٹی آپ کی تو جو وہ پہلے ہی آثار نظر آ جاتے ہیں اس کے، تو پھر یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زبان لمبی ہونا۔ اس کا مطلب ہے زبان دراز ہونا یا بد زبان ہونا۔ ٹھیک ہے، بد زبان ہونا یعنی کہ غلط زبان کا استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، زبان دراز یا زبان درازی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بڑھا کر بیان کرنا، بڑھ کر بولنا یا منہ لڑانا۔ اس کے بعد ہے نام بگاڑنا۔ نام بگاڑنا کا مطلب ہے کہ نام کو اصل حالت پر نہ رکھنا، بری طرح نام لینا۔ یہ غلط بات ہے، رائٹ؟ جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے امیر خسرو کے بارے میں۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن جمین الدین تھا۔ وہ 1253 میں پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امیر سیف الدین تاجکستان اور ازبیکستان کی سرحد پر واقع مقام کش، جو کہ موجودہ شہر سبز ہے، سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خسرو ان کی تیسری اولاد تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خسرو ایک بڑے موسیقار بھی تھے۔ موسیقار ہوتے ہیں میوزیشین۔ ستار اور طبلہ کی ایجاد کا سہرا ان کے سر ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ستار اور طبلہ، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، انہوں نے یہ ایجاد کیے تھے۔ خسرو نے 1286 میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دنیا میں اردو کا پہلا شعر امیر خسرو ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلا شعر کہا تھا اردو کا۔ اس سلسلے میں اردو کے ابتدائی موجدین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید اور فارسی اردو کے پسندیدہ صوفی شاعر، ماہر موسیقی، انہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اشعار ہیں: زحال مسکی مکنت غافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نالے کاہے لگائے چھتیاں۔
اس کا ترجمہ ہے اس غریب کے حال سے غفلت نہ برت، آنکھیں پھیر کر باتیں بنا کر، اب جدائی کی تاب نہیں میری جاں، مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے۔ تو یہ ان کا ایک شعر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا گلدستہ معلومات۔ آپ کو کیسا لگا زینب؟ اچھا لگا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں واپس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا بات یاد رہی۔ جزاکم اللہ۔ تو لبینہ آپ نے سنا؟ ہاں جی۔ امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے بھی سنا ہوگا اور بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور جن کو یہ باتیں نہیں یاد تو وہ دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ لبینہ آپ کو کیا یاد رہا؟ جی یہ کہ اپنے پیٹس کے نام کسی ریسپیکٹفل پرسنالٹی کے نام سے نہیں رکھنا، پیٹ کا نام۔ جی بالکل ٹھیک کہا لبینہ، آپ نے اپنے پیٹس کے نام کسی رسپیکٹفل پرسنالٹی یعنی بڑی ہستی کے نام پر نہیں رکھنے چاہیے۔ لبینہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن۔ جی بالکل، دادی جان کا آنگن۔ اماں اس دفعہ دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ لبینہ میں نے شروع میں بتا تو دیا تھا کہ دادی جان ہمیں حضرت اسحاق کی کہانی سنائیں گی۔ بھول گئی۔ جی ہاں، تو اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کہانی ہمیں کون سنائے گا؟ عیشا اظہر، ایقان اظہر اور ان کی پیاری امی جان۔ جی چلیں ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں پھر ان کے پاس کہ وہ ہمیں کہانی سنائیں، اور ان سے آج کے سوال کا جواب بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے نام کے معنی کیا ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی بچوں، آپ بتائیں کہ آپ کے نام کے معنی کیا ہیں؟ عیشا، آپ کو معلوم ہے؟ جی میرے نام کے معنی ہے زندگی۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے عیشتن راضیہ۔ جی بالکل، قرآن کریم میں 2 بار آیا ہے عیشتن راضیہ، یعنی پسندیدہ زندگی۔ ماما میرے نام کے معنی بھی بتائیں نا۔ جی ایقان، آپ کے نام کے معنی ہیں یقین، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ ماما۔ ماشاء اللہ۔ چلیں آئیں اب ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ ماما دادی جان نے اس بار کون سی کہانی سنائی ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلی بار کون سی کہانی سنائی تھی؟ جی عید، قربانی اور حج کی کہانی سنائی تھی۔ جی بالکل، اس بار دادی جان اللہ تعالیٰ کے ایک اور مقرب نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی سنا رہی ہیں۔ تو چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ گڑیا، دادی جان ابھی حج گزرا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانیاں سن لیں۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ احمد: جی ہاں، اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ دادی جان: چلیں میں ابھی آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں۔ دادی جان: حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی۔ مقرب کا کیا مطلب ہے؟ مقرب کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک لمبے عرصہ تک اولاد نہ ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے درد اور الحاح کے ساتھ خدا تعالیٰ سے نیک اور پاک اولاد کے لیے دعا کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم فرزند کی بشارت دی۔ فرزند کسے کہتے ہیں؟ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور آپ مصر کے بادشاہ کے رشتہ داروں میں سے تھیں۔ احمد: جی ہاں، کلاس میں بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسماعیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ دادی جان: شاباش احمد میاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی سارہ بھی تھیں، جو آپ کے ماموں کی بیٹی تھیں۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ آپ ایک لمبا عرصہ تک بے اولاد رہیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے کچھ سال بعد حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اسحاق کا مطلب ہے ہنسنے والا، خوش مزاج۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خبر دینے کے لیے فرشتے آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے تھے۔ احمد: جی ہاں دادی جان، وہی لوگ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے۔ دادی جان: جی ہاں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل گرفتہ ہوئے۔ دل گرفتہ کیا ہوتا ہے ماما؟ دل گرفتہ کہتے ہیں غمزدہ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل گرفتہ ہوئے تو ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی تاکہ عذاب کی خبر کے مقابل دلجوئی ہو سکے۔ حضرت سارہ علیہ السلام یہ خبر سن کر ہنس پڑیں۔ احمد: حضرت اسحاق علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ دادی جان: حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے گھر میں پرورش پانے لگے۔ بائبل کے مطابق جب آپ 8 دن کے ہوئے تو آپ کا ختنہ کیا گیا۔ دن گزرتے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی، اس لیے آپ علیہ السلام انہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف آپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھتیجے بتویل کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اسحاق کی شادی تمہارے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسحاق کو اپنی نظروں سے دور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ اسحاق کے لیے منظور کرو تو اسے میرا پیغام لانے والے شخص کے ساتھ ہمارے گھر بھجوا دو۔ یہ پیغام سن کر بتویل اور اس کے بیٹے لابان کو بہت خوشی ہوئی، اور یوں بتویل کی بیٹی ربکا سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی اپنی ذات میں بہت برکات کا باعث بنی، کیونکہ اس شادی کے نتیجے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کی نسل میں کئی بزرگ انبیاء پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ نبی پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ گڑیا: حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ہی بیٹے تھے؟ دادی جان: جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود کون تھے عیشا؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے خبر دے دی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں اولاد بھی ہوگی اور ان کا ایک بیٹا یعقوب مقرب الہی ہوگا۔ مقرب الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام شادی کے بعد اسی علاقہ کنعان میں رہتے رہے، لیکن ایک مرتبہ کنعان میں شدید قحط پڑ گیا۔ ماما، قحط کسے کہتے ہیں؟ قحط سے مراد ہے کہ جب کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہو جاتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پہ پھر جو فصلیں ہوتی ہیں جیسے گندم ہے اور بھی کئی کھانے پینے کی جو پودے اور وہ نہیں اگتے، تو وہاں پہ پھر کھانے کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور پانی اور کھانے کی کمی کو کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی اور آپ فلسطین کے علاقہ جیرہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا طویل عمر میں انتقال ہوا۔ طویل عمر یعنی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ بعض محققین نے آپ کے زمانے کا تعین 23ویں صدی قبل مسیح کیا ہے۔ آپ کا انتقال ہبرون میں ہوا اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مقفیلہ کے غار میں دفن کیا گیا۔ اب اس جگہ کو الخلیل کہتے ہیں کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں۔ خلیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کا دوست۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام الخلیل ہے۔ گڑیا، دادی جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی نسل سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور دوسرے بیٹے کی نسل میں صرف ایک، ایسا کیوں ہوا؟ دادی جان، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے سامان کیے اور ان پر انعامات بھی کی برسات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہی کے حد تک جانے کے بعد ان سے نبوت کا انعام واپس لے لیا اور اپنے وعدہ کے مطابق ان کے بھائی کی نسل میں دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کی ہدایت فرمائی کہ قیامت تک کسی شریعت کی ضرورت نہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت میں گزشتہ تمام انبیاء کی ضروری تعلیم سے آئندہ آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہانی۔ چلیں اب درود پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ سب نے درود پڑھ کر کہا شب خیر۔ تو چلیں آئیں بچوں، ہم بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تو تھا دادی جان کا آنگن۔ تو عائشہ، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور ان کی نسل میں بہت زیادہ نبی پیدا ہوئے۔ جی شاباش، امید ہے سب بچوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں واپس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن۔ امید ہے ہمارے سننے والے بچوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی لبینہ، اور کیا سمجھ آئی؟ مجھے بہت اچھی لگی ہے کہانی، اور مجھے ایک نئی بات بھی پتہ چلی ہے، اور وہ یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اتنے سارے نبی آئے تھے۔ جی ہاں لبینہ، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوئے تھے، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم درود شریف میں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب اس کے بعد ایک وہ نیا سلسلہ ہے جو الفجر میں شروع ہوا ہے اور جس کا نام ہے میرے نام کے معنی۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس بار کون کون سے نام آئے ہیں۔ چلیں جی پڑھتے ہیں میرے نام کے معنی۔ جانیے اپنے نام کا مطلب۔ اکثر لوگ انبیاء کرام کے ناموں سے نیک تفاعل لیتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ذیل میں چند انبیاء کرام کے اسماء کے معنی پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں آدم، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا، انسانی صفات رکھنے والا آدمی یا سلیقہ یا فہیم انسان۔ اس کے بعد ہے ادریس، اور اس کا مطلب ہے پڑھنے والا یا بڑا پڑھانے والا، بڑی مہارت رکھنے والا، اور یہ مطلب تفسیر کبیر سے لیا گیا ہے۔ ہود ہے اس کے بعد، اور یہ ہے حائد کی جمع، اصلاح کرنے والے، حق کی جانب توبہ اور رجوع کرنے والے، نرمی اور رفق سے کلام کرنے والے۔ اس کے بعد ہے صالح یعنی نیک۔ ابراہیم، اس کا مطلب ہے عمدہ بحث کرنے والا، اعلیٰ درجے کے دلائل پیش کرنے والا، اور یہ مطلب بھی تفسیر کبیر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اسماعیل۔ اسما کا مطلب ہے سن لے، اور ایل کہتے ہیں خدا کو۔ اے اللہ میری دعا سن لے، یا جس کی اللہ سنتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسحاق۔ اسحاق اس کا مطلب ہے ہنسنے والا۔ یعقوب، عقب میں یا بعد میں آنے والا یا پیچھا کرنے والا۔ یوسف کا مطلب ہے جسے اللہ تعالیٰ انعام دے یا بڑھا کر دے۔ بن یامین کا مطلب ہے برکت والا بچہ۔ پسر جنوب، پسر دستے راست یا صرف یامین بھی۔ یونس کا مطلب ہے تنہائی دور کرنے والا۔
मूसा का मतलब है जो बचाया गया हो, दरख्त के नीचे या ताबूत में पाया गया। चलें जी, ये तो थे हमारे आज के नाम, और देखें ये कितने प्यारे नाम हैं। और इन्हीं बरकतों के हुसूल के लिए वालिदैन अपने बच्चों के नाम इन अंबिया या इनके असहाब पर रखते हैं। और अगर आपको भी अपने नाम के मानी नहीं मालूम तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। लबीना बताएं आप। इसके बाद मेरे 2 फेवरेट सेगमेंट्स आते हैं अम्मा, और वो कौन से हैं? वो होते हैं ज़हनी आजमाइश और हंसना मना है। जी बिल्कुल, हंसना मना है जिसमें कुछ लताइफ होते हैं, और ज़हनी आजमाइश। तो ये बताएं लबीना कि आज हमें लताइफ कौन सुना रहा है? यमुना, समर और उनकी अम्मा जान। जी चलें, तो फिर हम उनके पास चलते हैं और सुनते हैं उनसे लताइफ और ज़हनी आजमाइश। लेकिन सबसे पहले हम उनसे आज का सवाल पूछते हैं कि उनके नाम की मानी क्या है। कुमला जी, रमना आप बताएं, क्या आपको मालूम है आपके नाम के मानी क्या है? हाँ जी, यमुना एमन की मोनस है जिसका मतलब दाएं तरफ या बरकत वाला, और ये लफ्ज कुरान करीम में तूर पहाड़ के साथ आया है। जी शाबाश रमना। मेरे नाम की मीनिंग बता देना। जी जरूर। समर अरबी में फल को कहते हैं। जज़ाकल्लाह। ले आए यमुना समर। अब हम लताइफ पढ़ते हैं। बच्चों के अल-फज़ल का क्या चैलेंज है लताइफ पर? हंसना मना है। तो देखते हैं कि इस बार यमुना और समर को हंसी आती है या नहीं आती। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो हंसना मना में इस बार हमारे पास पहला लतीफ़ा है। माँ ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा अभी एक अंकल घर आएंगे, आप इनकी नाक के बारे में कुछ मत कहना। जब वो अंकल घर आ गए तो बच्चे ने इनके सामने ही अपनी माँ को देखते हुए हैरत से कहा, अम्मी आप तो कह रही थी कि इनकी नाक के बारे में कोई बात ना करूं, लेकिन इनकी तो नाक ही नहीं है। तुम ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इस लतीफे को? उसकी अम्मी ने ना उसको समझाया कि उनकी नाक के बारे में कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि मेहमानों की इज्जत करना ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, लेकिन वो बच्चे ने तो अपनी मासूमियत में उन्हीं मेहमान के सामने अपनी अम्मी से क्वेश्चन कर लिया था ना। ठीक है, फिर अब अगला लतीफ़ा पढ़ते हैं। बॉस, इस कुर्सी पर गर्द क्यों जमे हुए है? गर्द क्या होती है? गर्द कहते हैं डस्ट को, मट्टी सी हो ना। मुलाजिम ने जवाब दिया, क्योंकि जनाब आज सुबह से इस पर कोई बैठा ही नहीं था। वो तो साफ ही नहीं करता था, जो भी आता था ना वो बैठ जाता था और उसके कपड़ों से साफ हो जाता था। जी, इसका मतलब कि वो साफ ही नहीं किया करता था। चलिए अगला लतीफ़ा पढ़ते हैं कि एक ड्राइवर अपने कान में चाबी से खारिश कर रहा था। एक मुसाफिर काफ़ी देर से देख रहा था। आखिर बेजार होकर यानी कि तंग होकर ना बोला, ड्राइवर साहब अगर आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो मैं धक्का लगाना शुरू कर। इसके बाद ना कलीम और सलीम का लतीफ़ा है। सलीम ने कलीम से कहा, कलीम ABC सुनाओ। तो कलीम ने जवाब दिया, भाई मुश्किल में डाल देते हो, ये तो बताओ छोटी सुनाओ या बड़ी सुनाओ। जी, तो इसके बाद आता है रियाज। तुम किस तरह कह सकते हो कि घास खाने वाले की निगाह तेज होती है? निगाह कहते हैं आई साइट को। तो फयाज ने जवाब दिया, आज तक मैंने किसी घोड़े, गधे, ऊंट या बैल को ऐनक लगाए हुए नहीं देखा। इससे साबित होता है कि घास खाने वालों की निगाह तेज होती है। अच्छा था ना ये भी। अच्छा, अब अगला है, एक खुशपोश बावकार यानी कि बड़ा हैंडसम सा आदमी हाथ में ब्रीफ केस थामे घबराया हुआ स्टेशन मास्टर के कमरे में दाखिल हुआ और उजलत से यानी कि जल्दी से पूछा, क्या एक्सप्रेस जा चुकी है? स्टेशन मास्टर, जी हाँ। और मालगाड़ी? वो तो रात 11 बजे गुजरेगी जनाब। लोकल ट्रेन? जनाब वो तो 4 बजे रवाना हो जाती है। इस शख्स ने गहरा सांस लिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। मगर मोहतरम, आपने जाना कहाँ है? स्टेशन मास्टर कदरे ज़िद होकर बोला, यानी कि तंग होकर ना उसने बोला कि पता नहीं पूछ रहा था और बताया है नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। इस शख्स ने बाहर निकलते हुए जवाब दिया, दरअसल मुझे रेल की पटरी क्रॉस करनी है। मुझे नहीं समझ। देखो ना, वो डरा था कि कहीं ट्रेन ना आ जाए। जी, और अब आखिरी लतीफ़ा है हमारे पास। उस्ताद, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तो पप्पू ने जवाब दिया, मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। उस्ताद, वो तो मुर्गे की बीमारी नहीं? पप्पू नाक पूंछते हुए, आपने मुझे इंसान छोड़ा ही कब है? रोज़ मुर्गा बना देते हैं।
है मुर्गा कैसे बनाते हैं? पाकिस्तान में सजा देते हैं इस तरह। ओ अच्छा, उसे रोज सजा मिलती थी। तो ये थे आज के लताइफ। यमुना, आपको कौन से लतीफ़े पसंद आए? मुझे सलीम, कलीम और रियाज फयाज के लतीफ़े बहुत पसंद है। बहुत फनी सवाल करते हैं एक दूसरे से। और समर, आपको कौन से पसंद है? मुझे पप्पू उसकी टीचर की बहुत फनी लगती है। जी, तो इसके बाद क्या आता है? ज़हनी आज़माइश। चलिए देखते हैं कि इस बार सबसे पहले क्या आया है। इस बार सबसे पहले आया है रास्ता तलाश करें, और गुड्डू हमें हरूफ तहज्जी सिखा रहा है। और पिछली बार तो अल्फाज तलाश करें आया था। चलिए देखते हैं कि फिर इस बार गुड्डू क्या सिखा रहा है। रास्ता तलाश करें। गुड्डू ने एक पुराने सफ़े पर हर्फ स्वाद लिखना है। इसकी मदद करें कि वो स्वाद लिख सके ज़रा एहतियात से। यमुना, आप बता सकती हो कि कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? हाँ जी, स्वाद, फे, है, सफ़ा। जी बिल्कुल, शाबाश। अब इसके बाद क्या आता है यमुना? इसके बाद आता है पहेलियाँ। जी, तो आए पढ़ते हैं पहेलियाँ, ठीक है। और पहली पहेली है, देखा हमने पेड़ निराला। पेड़ कहते हैं दरख्त को, निराला कहते हैं अजीब को। आधा गोरा आधा काला। यमुना बताओगी? पता नहीं? अच्छा, चले अगला। वो क्या है जो सर्दी हो या गर्मी ठंडी ही रहती है? फ्रिज। पता नहीं, ये अगले शुमारे में इसका जवाब देखेंगे, ठीक है। और तीसरी पहेली है, एक जंगल देखा है निराला, वो है इतना पेड़ों वाला, बेशक कितना जोर लगाएं इसके पेड़ गिने कब जाएं। नहीं आता। अगली पहेली है, वो क्या है जो दो हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक हो तो नहीं कर सकते। जूते। मे बी। अच्छा, अगला है, वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना सुखाने की कोशिश करें उतनी ही गीली होती जाती है? तौलिया। जी, इसके जवाब जो है ना फिर अब हम अगले शुमारे में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? छोटी। जी, और कसौटी में क्या करना होता है? हमें कुछ सवालों के जरिए गेस करना होता है कि किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल। चलें फिर मैं पढ़ती हूँ। दरअसल 10 इशारों के जरिए बुझें कि मैं कौन हूँ। नंबर 1 है, मैं एक परिंदा हूँ। दुनिया के अक्सर हिस्सों में मेरा रंग काला है। मेरे बास भाई सफ़ेद सर वाले भी होते हैं। मैं एक होशियार परिंदा हूँ। मुश्किल काम के मैं कई हल निकाल लेता हूँ। मेरी कौम परस्ती एक नुमाया इलामत है। मेरा जिक्र कुरान करीम में है। कहा जाता है कि इंसान ने मुर्दा दफन करना हमसे सीखा। हम ऐसी मुश्किलात का हल भी ढूंढ लेते हैं जिनका इन्हें जंगल में सामना नहीं करना पड़ता। हमारी फितरत में तजस्सुस पाया जाता है। क्यूरियोसिटी। जी बिल्कुल। तो आपको इसका जवाब आता है? हाँ जी, कौवा। चलिए अब हम अगले शुमारे में देखेंगे कि इसका क्या जवाब आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? अल-फज़ल का सवालनामा। जी, बच्चों के अल-फज़ल का सालनामा। आज बच्चों के अल-फज़ल 17 फरवरी 2023। इस शुमारे का मौजू क्या है? अच्छा, पेशगोई मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्तिहार किस रंग के कागज़ पर शाये हुआ था? ग्रीन। हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने हस्ती बारी ताला के बारे में किस किताब को पढ़ने की तलकीन फरमाई? पता नहीं। चलिए अब आगे है कि इराब लगाएं। अल मुस्लिमु मिरआतुल मुस्लिमी। और उसके बाद है अनवारुल उलूम किन की कुतब के मजमूए का नाम है। फिर अगला सवाल है, जमाते अहमदिया की ज़ेली तंजीमें कौन कौन सी हैं? नसरातुल अहमदिया, अतफालुल अहमदिया, लजना और इंसार। अगले शुमारे में हम इन सब के जवाब देखेंगे। तो अब इसके बाद क्या आता है जुमला? बैतबाजी मेरा फेवरेट। जी बिल्कुल। आओ बैतबाजी करें। दर्ज झेल अशार मुकम्मल करें। पहला शेर है, इसका पहला मिसरा मैं पढ़ रही हूँ। गालियाँ सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो। इसका दूसरा मिसरा आपने बताना है। दूसरा शेर है, इसमें भी पहला मिसरा मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा मिसरा आपने बताना है। गालियाँ सुन के दुआ देता हूँ इन लोगों को। अब तीसरा शेर है, इसका पहला मिसरा आप बताएंगे और दूसरा मिसरा मैं पढ़ देती हूँ। नीज़ इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। चौथा शेर है, इसका भी पहला मिसरा आप बताएंगे और दूसरा मिसरा मैं
پڑھ دیتی ہوں. اس شکستہ ناؤں کے بندوں کی اب سن لے پکار. تو جی یمنا، آپ کو کوئی آتا ہے اس میں سے شعر؟ ہاں جی، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں. جی، یہ تیسرا شعر تھا. نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. جزاک اللہ. جی، اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں. تو پہلی ہمارے پاس تھی کسوٹی اور اس کا جواب تھا خانہ کعبہ. پھر تھا بچوں کے الفظی کا سوال نامہ اور اس میں پہلے سوال کا جواب تھا اس شمارے کا موضوع کیا ہے؟ نماز. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے یا نبی؟ تو اس کا جواب تھا نبی. باغ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب تھا جنت. خانہ کعبہ کے دوسرے نام بتائیں. تو اس کا جواب تھا بیت الحرام، بیت العتیق، بیت المعمور، بیت اللہ، الکعبۃ المشرفہ. اس کے بعد آتا ہے اعراب لگائیں. لیس الخبر کالمعایناتی. اس کے بعد آتا ہے کہ معنی بتائیں. پرستش عبادت کرنا، جاذب جذب کرنا، معتمر عمرہ کرنے والا اور حاجی حج کرنے والا. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھیجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھیجوائے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھیجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھیجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھیجوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شمارے سے متعلق ایک کوئز بھی ہوتا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور فون نمبر 447-566-234466. جزاک اللہ. تو اب ہم چلتے ہیں لبینہ کے پاس واپس. جزاکم اللہ. لطائف پر ہمیں خوب ہنسی آئی اور گیمز بھی بہت اچھی لگی. لبینہ، آپ کو کون سا لطیفہ اچھا لگا ہے؟ مجھے وہ والا اچھا لگا صرف وہ کہتا ہے ABC سننا، پھر دوسرا کہتا ہے چھوٹا والا یا بڑا والا. چھوٹی یا بڑی ABC سناؤ. جی جی، وہ فنی تھا. چلیں، اب جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہیں بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. آپ ہم سے اپنے نام کا مطلب بھی پوچھ سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھی بھجوا سکتے ہیں. بعض ممالک میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہیں تو بچوں کے پاس کچھ اضافی وقت بھی ہوگا. اس دوران وہ جہاں الفضل کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہیں ہمیں اپنی تحریریں، لطائف اور سوالات بھی بھجوا سکتے ہیں. تو یہ تھا اس دفعہ کا الفضل. امید ہے کہ ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. لبینہ، آپ بتائیں کہ آپ کو اس بار کیا کیا پسند آیا ہے؟ مجھے دادی جان کا انگن اور یاد کرنے کی باتیں پسند آئی ہیں اور ذہنی آزمائش جس میں وہ راستہ تلاش کرنا تھا. جی چلے ٹھیک ہے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا الفضل جس کا موضوع تھا نام بگاڑنا بہت بری بات. جی، نام بگاڑنا بری بات ہے. اگلی بار حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان، ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو آپ ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، مورد قہر ہوئے آنکھ میں اغیار کے ہم، مورد قہر ہوئے آنکھ میں اغیار کے ہم،
جب سے عشق اس کے تہے دل میں بٹھایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہم ہوئے خیر تجھ سے ہی اے خیر رسول، ہم ہوئے خیر تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، ہر طرف فکر کو
دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم